बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, तमाम तर तदबीरें, तमाम तर मंसूबे इमरान खान को माइनस करने के लिए जितने जाल बिछाए गए वो सब उल्टे पड़ गए। आज माइनस इमरान का किस्सा तमाम शुद्ध और इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से हमेशा हमेशा के लिए माइनस करने का जो मंसूबा है उसे खुद ही मंसूबा साजों ने अपने हाथों से दफन कर दिया है। और किस तरह से एक और मंसूबा जो है वो उल्टा गले पड़ चुका है। पाकिस्तानी सियासत का नक्शा ही तब्दील होकर रह गया है। इस हवाले से आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, जबकि जरदारी को भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है और जरदारी को नून लीग और ताकतवर हलकों की तरफ से सरप्राइज मिला है। मरियम नवाज ने यूएई, जहां पर उनके वालिद अब जा चुके हैं, वहां उड़ान भरने से पहले इस्लामाबाद और मरी में ताकतवर हलकों के अहम तरीन लोगों से मुलाकातें की। इन मुलाकातों का अहवाल भी सामने आ चुका है और इस सब में एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है और ये मैं समझता हूं कि सबसे अहम चीज है, क्योंकि मोदी ने इमरान खान, नवाज शरीफ, जस्टिस उमर अता बंदयाल और जनरल आसिम मुनीर के लिए एक पैगाम दिया है और यह पैगाम तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए है। और यह पैगाम क्या है, इस पर भी बात कर लेते हैं। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क के अंदर जो सियासी बहरान पैदा हो चुका है, जाहिर बात है कि यह बहरान कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि यह बहरान गहरा होता हुआ नजर आ रहा है। और इस सब में आप देखें कि एतजाज एहसन साहब ने भी ये बात कही है कि अगर अदालतों ने कहा कि फौजी अदालतें नहीं लग सकती और उनकी ख्वाहिश हो कि फौजी अदालतें लगेंगी, यानी जिनकी ख्वाहिश है, यानी इदारे की अगर ख्वाहिश हो कि फौजी अदालतें लगेंगी ही लगेंगी और उन्हें किसी ने मिसगाइड किया हो कि ये कानून के मुताबिक सिविलियंस के ट्रायल हो सकता है और वो अपनी बात पे डट जाएं, यह एतजाज एहसन साहब का मौक़िफ़ है, तो एक तसादुम की सूरत हाल पैदा हो जाएगी और फिर तसादुम जो है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो डायरेक्ट आप कोलिजन है, वो अनअवॉइडेबल हो जाएगी। अब यहाँ पर एक जानिब तो मैं आपको ये भी बता दूं कि कल यानी कि पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन शहरियों के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमात चलाने के वाले से दरख्वास्त की समाअत होनी है। हुकूमत फौजी अदालतों में मुकदमात चलाने के वाले से दरख्वास्त की समाअत के मौके पर अदालत के 7 रुकनी बेंच की आईनी और कानूनी हैसियत को चैलेंज करने का फैसला कर चुकी है। और विफाकी वजीर जो है ख्वाजा आसिफ के हक में दिफा करने के लिए वजीर आज़म के मुआविन खुसूसी इरफान कादिर आएंगे। बेंच ने मुकदमे में दीगर जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं, राना सनाउल्लाह वजीर आज़म और ख्वाजा आसिफ, उन्हें नोटिस जारी कर दिए हुए हैं और सेनेटर बैरिस्टर डॉक्टर फ़रूक नसीम वजीर आज़म की तरफ से वकील के तौर पर शिरकत करेंगे, जबकि शाह खबर वकील जो है वो वजीर दाखिला की नुमाइंदगी करेंगे। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल में ये पहली समाअत जो है उसमें आपको पता है कि जो 9 रुकनी बेंच था उसके ऊपर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इख्तलाफ किया। फिर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर एक नोट भी आ गया जिसमें इसे गैर आइनी गैर कानूनी बेंच डिक्लेयर किया गया और अब जारी बात है उसी चीज़ को बुनियाद बनाकर वो नोट तो हटवा दिया गया जस्टिस बंदयाल की तरफ से, लेकिन ऑब्वियसली वो एग्जिस्ट करता है। और इस सब में इरफान कादिर ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं कि ये जो गैर आइनी और गैर कानूनी बेंच है और सीनियर तरीन जजों पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी जो है उससे इस बेंच के हवाले से कोई मुशावरत नहीं की गई। इस हवाले से कानून पहले ही किताब का हिस्सा बन चुका है और मौजूदा बेंच के फैसले का कोई नतीजा खेज़ असर नहीं होगा, क्योंकि ये सारी कार्रवाई ही गैर आइनी और नक्स पर मबनी है। और इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि ज़रा ये बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ के वकील फ़रूक नसीम भी और शाह खबर जो राना सनाउल्लाह के वकील हैं वो भी इसी मौक़िफ़ को अपना कर आगे चलेंगे। और इसमें आपके सामने हैं चीज़ें कि ये मामला किस तरफ को जा सकता है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब हर रोज़ कोई ना कोई नया इंकशाफ, कोई ना कोई ऐसी नई चीज़ जो है वो मार्केट में लॉन्च कर दी जाती है इमरान खान साहब के हवाले से। और फैसल वाडा एक ऐसा किरदार है, ज़ाहिर बात है कि जो इस सब में बड़ा एक्टिव है। अब नया जो इम्पॉर्टेंट इन्होंने बड़ा एक दिलचस्प किस्म का इंकशाफ किया है वो ये किया है कि इमरान खान पर हमला बिल्कुल हुआ था मगर अपने ही बंदों ने ड्रामा किया था, यानी कि खान साहब के अपने बंदे जो हैं, इमरान खान साहब के अपने लोगों ने ड्रामा किया था और हमला करने वाले इमरान खान के करीबी ट्रस्ट वर्दी लोग थे, इमरान खान साहब के इंतहाई करीबी लोगों में से थे।
تھے حملہ آور جو ہیں. اب یہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایکیوزیشن ہے، اور وہی بات ہے ہمارے ملک کے اندر کہ قاتل کی یہ دلیل بھی منصف نے مان لی، مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر. لوگ اپنے اوپر حملے بھی خود کرواتے ہیں، لوگ اپنی جان بھی خود لیتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ اس سب کے اندر اغوا بھی خود ہو جاتے ہیں، غائب بھی خود ہو جاتے ہیں، لاپتہ بھی خود ہو جاتے ہیں. اور یہ جو اس دفعہ فیصل واڈا صاحب نے انکشاف کیا ہے، یہ بہت زیادہ الارمنگ ہے، بہت زیادہ تشویشناک ایک یہ آپ کہہ لیں کہ انکشاف ہے. اور اس انکشاف کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے، کیونکہ اس چیز کا ملبہ بھی اگر عمران خان صاحب پر ہی ڈالا جا رہا ہے کہ ان پر قاتلانہ حملے کے ماسٹر مائنڈ بھی وہ تھے، تو اسے بھی آپ اسی ایکویشن میں ڈال دیں کہ وہ اداروں کے خلاف اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں، اور ایک پورا عمران خان صاحب اتنے عرصے سے جو ایک کر رہے ہیں، جو ایک الزام لگایا جا رہا ہے فی الحال خان صاحب کے اوپر کہ عمران خان صاحب ایک منظم کیمپین لانچ کیے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب ایک منظم کیمپین چلا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آلدو اگر یہ بڑی الارمنگ ہیں، بڑی تشویشناک ہیں، لیکن یہ اس وقت بیک ڈراپ پہ چل رہی ہیں. اچھا، اب یہاں پر دنیا نیوز کے صحافی ہیں طارق عزیز صاحب، اور بڑی اہم خبریں بریک بھی کرتے رہتے ہیں. انہوں نے ایک بہت بڑی خبر بریک کی ہے. آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ٹرسٹ ڈیفیسٹ بن چکا ہے اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی کے اندر بھی. آئی پی پی کے بننے کے بعد مزید ان کے مروڑ جو ہیں پیپلز پارٹی کو وہ اٹھتے رہے ہیں. اب ایک بہت بڑا سرپرائز ملا ہے زرداری صاحب کے لیے بھی. یہ سرپرائز ہوگا کیونکہ اس وقت ایک دعویٰ آیا ہے کہ مریم نواز کی مری اور اسلام آباد میں مقتدر حلقوں کی اہم ترین شخصیات سے ملاقاتیں ہوئیں، جس کے بعد مریم نواز ان کا خصوصی پیغام لے کر دبئی روانہ ہوئیں. اور اس سب کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی بتائی گئی ہے کہ عید جو ہے اس کے بعد نتائج آنا شروع ہو جائیں گے، اور عید کے بعد جو نتائج ہے وہ آپ دیکھیں گے. مریم نواز نے جنوبی پنجاب اور بلوچستان کو ٹارگٹ کر لیا ہے. مستقبل قریب میں الیکٹیبلز کی کثیر تعداد جو ہے وہ نون لیگ میں بھی شامل ہوگی، اور جھنگ کا معروف لوٹا خاندان جو ہے وہ جلد نون لیگ میں شامل ہو رہا ہے. سابق ارکان قومی اسمبلی چاچا بھتیجا جلد نون لیگ میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں. لیکن اس سب کے اندر طارق عزیز نے ان شخصیات کا نام تو نہیں بتایا، لیکن بہت سی چیزیں جو ہیں، بہت سے لوگ ان ناموں کا اندازہ لگا رہے ہیں. اور اس میں ایک اور پاکستان تحریک انصاف کی سابق ایم این اے غلام بی بی بھروانہ بھی نون لیگ کا حصہ بننے جا رہی ہیں. کیونکہ آبویسلی یہ کوئی بڑا دھچکا تو ویسے نہیں ہوگا، کیونکہ شیخ وقاص اکرم اسی حلقے سے وہاں پہ شامل ہو چکے ہیں، لیکن وداؤٹ ڈاؤٹ دس از سم تھنگ بگ، اور یہ بھی ایک بڑی خبر ہے. اور طاقتور حلقے جو ہیں ان کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے، اور طاقتور حلقے جو ہیں ان کے حوالے سے جو چیزیں ہوئی ہیں، یہ ایک بہت بڑا کلیم ہے. اور ان کا اہم ترین پیغام لے کر، اور اس پیغام کے نتائج جو ہیں وہ اگر عید کے بعد آتے ہیں تو پھر آپ چیزیں سمجھ سکتے ہیں کہ معاملہ کس طرف کو جا رہا ہے. اچھا ناظرین کرام، ریسنٹلی بہت سی ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، کمپیریزنز ہیں پاکستان کے اور بھارت کے، اور ایون بھارت کے وزیر اعظم کے ساتھ ایلون مسک ملاقاتیں کر رہا ہے. پھر بھارت کے وزیر اعظم کو جو بائیڈن نے پروٹوکول دیا، وہ ایک انپریسیڈنٹڈ پروٹوکول ہے، اسٹیٹ ڈنر اور تمام تر چیزیں، بھارت کی بزنس کمیونٹی. اور ظاہری بات ہے بھارت نے اپنے ریسورسز جو ہیں ان کا استعمال کر کے، اور جو بھی ہو اس سے اچھی چیزیں سیکھنی چاہیے. لیکن ایک آئی اوپنر ہے، نریندر مودی نے امریکہ میں ایک بات کی ہے امریکی سرزمین پہ کھڑے ہو کے، اور دل چیر کے رکھ دیا اس بات نے، کلیجہ چھلنی کر کے رکھ دیا ہے. اور اس نے کہا ہے کہ جی اب ہم نے بڑا اپنا ٹائم جو ہے نا وہ ضائع کر دیا ہے پاک بھارت پاک انڈیا رولوں کے اندر. اب ہم اس سے بہت آگے بڑھ چکے ہیں، اور پاکستان اپنی موت اللہ نہ کرے، اور یہ اس کی خواہش ہی رہے گی نریندر مودی کی. اور اس نے کہا ہے کہ جی پاکستان اپنی موت خود مر جائے گا خاکم بدان، لیکن اس نے کہا ہے کہ ہمیں بہت آگے جانا ہے، پاکستان پیچھے رہ جائے گا. اور انڈیا کا پرائم منسٹر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم پاکستان کو اب اپنی دشمنی کے بھی قابل نہیں سمجھتے، ان کے انٹرنل میٹرز جو ہیں وہی کافی ہیں، دے آر انف ٹو برنگ پاکستان ڈاؤن، اور ہم اس کے ساتھ پھڈا نہیں کریں گے، ہم آگے سے آگے بڑھیں گے، ہم اپنی ترقی کے اوپر فوکس کریں گے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ میسیج نریندر مودی کا عمران خان صاحب کے لیے ہے، یہ میسیج نواز شریف صاحب کے لیے ہے، آصف علی زرداری صاحب کے لیے ہے، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے لیے ہے، چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے ہے، ڈی جی آئی ایس لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب کے لیے ہے. کہ یہ کچھ آئی اوپنرز ہوتے ہیں جو آپ کے انیمیز آپ کو کبھی کبھی دے دیتے ہیں، آپ کے جو رائیولز ہیں ان کی طرف سے آپ کو کبھی کبھی نا ایک آئی اوپنر ملتا ہے، اور اس آئی اوپنر کو اگر آپ سمجھ جائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں تو آپ کے ملک کی تقدیر بدل جاتی ہے. ہمیں اپنے انٹرنل معاملات کے اندر کیا اتنا ہی الجھے رہنا ہے؟
ہمیں معاملات کو کیا اتنا ہی خراب کرنا ہے اور ہمیں اب معاملات کو کیا اسی طریقے سے لے کے چلنا ہے جس طریقے سے اتنے عرصے سے ہمارے ملک کے اندر معاملات چلتے رہے. تو یہ ایک سوال جو ہے یہ اپنی جگہ پر رہے گا، اور یہ ان سب سے یہ ایک بطور پاکستانی میری ہاتھ جوڑ کر درخواست ہوگی کہ سب بیٹھیں، اناؤں کو، ہر چیز کو پیچھے چھوڑنا ہوگا، اداروں کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا ہوگا، بتانا ہوگا کہ کیوں وہ ادارے اتنے اہم ہیں پاکستان کے لیے، کیونکہ وہ بہت اعلیٰ ظرف اور بہت بڑے پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں. فار دا سیک آف پاکستان سیٹ ٹوگیدر، اپنی انا، اپنی ایگو، اپنی جو ذاتی چیزیں ہیں ان سب کو پیچھے رکھنا ہوگا. یہ بہت ضروری ہو چکا ہے. دشمن کی یا رائبل کی یا مد مقابل، دشمن بھی نہ کہیں، مد مقابل کہیں، ان سے ہیلدی کمپٹیشن رکھیں اور چیزوں کو آگے لے کر چلنا بڑا ضروری ہے. اچھا، اب ذرا آ جاتے ہیں سیاست کی خبروں پر کہ پاکستان کی سیاست کا جو رخ بدلا ہے، پاکستان کی سیاست کا جو پورے کا پورا منظرنامہ بدل چکا ہے، اور کس طرح سے بیسیکلی انہوں نے کارروائی ڈالی ہے نواز شریف اور جہانگیر ترین کو فیور دینے کے لیے، اور عمران خان صاحب کا راستہ صاف کر بیٹھے ہیں. یہ ہوتا ہے، ایک پلان یہ بناتے ہیں اور ایک پلان اللہ کی ساتھ بناتی ہے. قومی اسمبلی نے اب ایک کارروائی ڈالی ہے، واردات ڈالی ہے، اور انہوں نے نااہلی کی زیادہ سے زیادہ سزا 5 سال کرنے کا بل اتفاق رائے سے منظور کر لیا ہے. بل کی منظوری سے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین کے الیکشن لڑنے کی راہ تو ہموار ہو گئی ہے، اور قومی اسمبلی کے آج ہونے والے اجلاس میں نااہلی کی زیادہ سے زیادہ سزا 5 سال کرنے کے بل پر اتفاق رائے سے منظوری ہوئی. اس کے علاوہ قومی اسمبلی نے الیکشن کی تاریخ الیکشن کمیشن کو دینے کا بل بھی اتفاق رائے سے منظور کر لیا. صدر سے یہ اختیار جا چکا ہے، اور نااہلی کی مدت 5 سال کرنے کا بل پہلے ہی سینٹ سے پاس ہو چکا ہے، اور 16 جون کو ہونے والے سینٹ کے اجلاس میں الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا بل کثرت رائے سے منظور کیا گیا تھا، اور تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے اس بل کی مخالفت کی تھی. اب سینٹ اور قومی اسمبلی سے آرٹیکل 62(1) جو ہے 62(1)(f) میں ترمیم کے بعد اب ساری نظریں صدر مملکت پر ہیں. صدر مملکت حج کی ادائیگی کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور ساری نظریں قائم مقام صدر مملکت صادق سنجرانی پر ہیں. چیئرمین سینٹ قائم مقام صدر ہوتا ہے. صادق سنجرانی کے دستخط جو کہ 100% آپ کو پتا ہے کہ ہونے ہی ہونے ہیں، اس سے اب تاحیات نااہلی کی مدت 5 سال کے لیے ہوگی. سینٹ اور قومی اسمبلی نے آرٹیکل 62(1)(f) میں نااہلی کی مدت کا جو بل پاس کیا ہے اس کے بعد اب ایک جانب تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ظاہری بات ہے، ایک بہت بڑا NRO بھی ہے، ایک بہت بڑا لیول پلینگ فیلڈ بھی ہے، لیکن اب یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ واردات ڈلے گی، کیونکہ دیکھیں یہ نواز شریف اور جہانگیر ترین جو ہیں ان کے لیے they have paved the way so that they can contest the elections. لیکن اب عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے، اور عمران خان صاحب کو تاحیات نااہل کرنا ہے. عمران خان صاحب کو پاکستان کی الیکٹورل پالیٹکس سے ہمیشہ کے لیے آؤٹ، ہمیشہ کے لیے مائنس کرنا ہے. یہ ایک منصوبہ ہے، لیکن انہیں یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ بل جو ہے عمران خان صاحب کی جو نااہلی کا ایک منصوبہ تیار ہو چکا ہے، اگر وہ اب ہو جاتی ہے تو اس صورت میں یہ بل عمران خان صاحب کی فیور میں استعمال ہوگا، اور عمران خان صاحب کو اگر ڈسکوالیفیکیشن میں کنوکٹ کیا جاتا ہے تو ان کی ڈسکوالیفیکیشن فار لائف جو ہے وہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکے گی، کیونکہ اس بل جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے منظور کیا ہے، خود ان کے اس پلان کی راہ میں رکاوٹ بنے گا جو عمران خان کو تاحیات نااہل کرنے والا ہے. اور اس سب کے اندر اس میں کی بینیفیشری عمران خان صاحب ہو سکتے ہیں. بیسیکلی جس شخص کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نواز شریف اور جہانگیر ترین کو عملاً میدان میں اتارا جا رہا ہے، اس شخص کے لیے بھی یہ بل جو ہے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے، اور یہ بل جو ہے یہ بہت زیادہ کلیئر ہو سکتا ہے، بہت زیادہ واضح انداز میں یہ ان کے واپس بل پاس کر کے فائدہ اٹھانے والوں کے گلے پڑ سکتا ہے، کیونکہ ان کا الٹیمیٹ گول نواز شریف کو لانا پلس کرنا سیکنڈری ہے، عمران خان مائنس کرنا پرائمری گول ہے. تو ظاہری بات ہے پلس مائنس کے چکر میں نواز شریف کو پلس کرنا ہے، تو پھر عمران خان مائنس جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا، اور یہ گلے کی ہڈی بن چکی ہے، اور انہوں نے اقدام سے یہ واضح کر دیا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.